अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। नाज़रीन, आज की ये वीडियो यमन के फ़िरक़ा ज़ैदिया पर मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेगी। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, इस वक्त भी फ़िरक़ा ज़ैदिया का मरकज़ यमन है। ये वो फ़िरक़ा है जो इमाम अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के बाद जनाब ज़ैद शहीद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत का कायल है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बाकी आइमाए शिया असना अशर को फ़कत इल्म व मारिफत के पेशवाओं के तौर पर कबूल करता है। इस फ़िरक़े के बारे में अहम नुक्ता ये है कि गो के ज़ैदिया जनाब ज़ैद शहीद की इमामत के कायल हैं, लेकिन इसके बावजूद जनाब ज़ैद शहीद की शख्सियत का शरई तौर पर मसलक ज़ैदिया या उसके नज़रियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फ़िरक़ा ज़ैदिया के अकायद जानने से पहले जनाब ज़ैद शहीद की शख्सियत को जानना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, जनाब ज़ैद शहीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। वो पहली सदी हिजरी में 75 या 78 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और दूसरी सदी हिजरी में सन 120 या 122 में अपनी शहादत तक बाक़ायदे हयात रहे। आपने हशाम बिन अब्दुल मलिक उमवी के ख़िलाफ़ क़याम किया, जिसके नतीजे में शहीद कर दिए गए। आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और उलमाए इमामिया ने जनाब ज़ैद शहीद के इल्म, तक़वा और शजाअत की तारीफ़ की और उनके क़याम को मूरद ताईद करार दिया है। उलमा व आइमाए ताहिरीन के मुताबिक ज़ैद बिन अली यानी जनाब ज़ैद शहीद बज़ाते खुद अपनी इमामत के मुद्दई न थे, यानी जनाब ज़ैद शहीद ने खुद से दावाए इमामत नहीं किया था और अपने वालिद, अपने भाई और अपने भतीजे की इमामत के कायल थे। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का इंतकाम अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर, इस्लाह उम्मत, तश्कील हुकूमत और हुकूमत को आइमाए मासूमीन को सौंप देने की गर्ज से क़याम किया। इल्मी तौर पर जनाब ज़ैद अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और अपने भाई इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। लिहाजा इन मतालिब पर नज़र की जाए तो जनाब ज़ैद शहीद एक इमामी शिया थे। किताब किफ़ायतुल असर में ख़िज़ार कुम्मी जनाब ज़ैद शहीद का आइमाए इमामिया पर एतक़ाद रखने का नज़रिया वाज़े करने के बाद कहते हैं कि जनाब ज़ैद का क़याम अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर की गर्ज से था, ना कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की गर्ज से। लेकिन चूँकि इमाम सादिक ने एलानिया तौर पर क़याम नहीं किया और जनाब ज़ैद ने जिहाद बिल सैफ किया, इसलिए एक गिरोह यानी ज़ैदिया ने खुद से ये ख्याल कर लिया कि इन दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ पाया जाता है। नतीजतन इस अकीदे के साथ कि इमाम पर क़याम करना लाजिम है, उन्होंने जनाब ज़ैद को अपना इमाम तसव्वुर कर लिया और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत के मुनकिर हो गए। इसके बाद ख़िज़ार कुम्मी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि आपने फरमाया कि अगर ज़ैद कामयाब हो जाते तो अपने वादे को पूरा करते और हुकूमत को इमाम के सुपुर्द कर देते। उनके इस क़याम का मकसद आले मोहम्मद की रज़ा था। नाज़रीन, आने वाले अदवार में ज़ैदिया में भी मुख्तलिफ नज़रियात और फ़िरक़ों ने जन्म लिया और ज़ैदिया की कई शाखें मारिज़ वजूद में आईं। ताहम ज़ैदिया इमाम अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ शेखैन की खिलाफत को भी शरई खिलाफत जानते हैं। उनके यहाँ इसकी दलील अफजल के मौजूद होते हुए भी मफजूल की खिलाफत का जवाज़ है। फ़िरक़ो मज़ाहिब की किताबों में उलमाए अहले सुन्नत इस अकीदे की हज़रत ज़ैद से निस्बत देते हैं और इसकी दलील वो मतालिब हैं जो बाज़ तारीख़ी किताबों में नकल हुए हैं। जैसे कि इब्ने असीर बयान करते हैं कि जनाब ज़ैद के खुरूज के बाद उनकी बैत करने वालों के मोतबर अशखास ने
حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں ان کا نظریہ یعنی جناب زید شہید کا نظریہ جاننا چاہا تو جناب زید نے جواب میں کہا کہ خدا ان دونوں پر رحمت کرے، میں نے اپنے اہل بیت سے ان کے بارے میں نیکی کے علاوہ کچھ اور نہیں سنا۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کی نسبت خلافت کے ہم اہل بیت زیادہ حقدار تھے، لیکن ہمیں محروم کیا گیا۔ ہماری نظر میں ان کا یہ عمل باعث کفر نہیں، اور انہوں نے عدالت اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کیا۔ بیعت کرنے والوں نے پوچھا اگر وہ دونوں ظالم نہیں تھے تو پھر یہ بنی امیہ بھی ظالم نہیں ہے؟ تو جناب زید نے جواب میں کہا یہ یعنی بنی امیہ ان دو کی طرح نہیں ہے، یہ ہم پر، تم پر اور خود پر ظلم کرتے ہیں، اور میں تمہیں کتاب خدا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے احیاء اور بدعتوں کو ختم کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اگر قبول کرو گے تو سعادت سے ہمکنار ہوگے، ورنہ میں تمہارا وکیل اور سرپرست نہیں ہوں۔ ان کے اس نظریے کی وجہ سے ایک گروہ جناب زید سے جدا ہو گیا اور ان کی بیعت کو توڑ ڈالا۔ ناظرین، علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت سچ ہے تو اس سے حاصل ہونے والا اہم نقطہ بنی امیہ اور حضرت ابو بکر و عمر کے درمیان پایا جانے والا فرق ہے۔ اس روایت میں جناب زید خلافت کو اپنے خاندان کا حق سمجھتے ہیں اور امام علی کو خلافت سے محروم کرنے کو باعث کفر نہیں جانتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان جوابات سے جناب زید کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس وقت بنو امیہ کے خلاف جناب زید شہید کی پیدا کردہ قیام و جہاد کی فضا میں دوسرے اختلافی مسائل بیان نہ کیے جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ بنو امیہ کا پہلے دو خلفاء سے صاف فرق بیان کر کے بنو امیہ کے خلاف اپنے قیام کی وجہ پیش کریں۔ بہرحال ایک تو یہ کہ اس قسم کی روایات سے ان متعدد اور صحیح روایات کو رد نہیں کیا جا سکتا جو جناب زید کا مکتب امامیہ پر کاربند ہونا بیان کرتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس قسم کی تمام روایات کی سند اس لیے بھی مشکوک قرار پاتی ہے کہ جناب زید ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق امام امت کی عصمت کے قائل تھے، لہٰذا کسی غیر معصوم کی خلافت و حکومت کے لیے اگر کوئی لچکدار گوشہ اپنے دل میں رکھتے تو کبھی جہاد نہ کرتے، بلکہ بنو امیہ کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیتے۔ جناب زید کے بعد ان کے سیاسی پیروکاروں میں سے ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے زیدیہ فرقہ تشکیل دیا اور اس کے عقائد و احکام بیان کیے، اور اس طرح فرقہ زیدیہ وجود میں آ گیا۔ اگرچہ علماء زیدیہ جناب زید کی علمی سیرت اور تحریرات کی جانب توجہ رکھتے تھے، لیکن ان پر عقائد میں معتزلہ اور فقہ میں مکتب حضرت ابو حنیفہ کا اثر غالب رہا۔ امامت کے بارے میں زیدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ فقط 3 اماموں کو منصوص من اللہ مانتے ہیں۔ اس طرح ایک لحاظ سے انہیں سہ امامی شیعہ کہا جا سکتا ہے۔ ان کے اعتقاد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کی تصریح فرمائی تھی، اور ان 3 اماموں کے بعد امام وہ ہے جس سے شرائط ظاہر ہوں۔ ان شرائط میں سے ایک علل اعلان جہاد اور ظالموں کے ساتھ مسلح جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیدیہ امام حسین علیہ السلام کے بعد امام سجاد اور باقی ائمہ جنہوں نے علل اعلان جہاد نہیں کیا کی امامت کے قائل نہیں۔ ان کے بدلے وہ زید بن علی، یحییٰ بن زید، محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، ابراہیم بن عبداللہ اور شہید فخر اور باقی دوسرے فاطمیوں کو امام جانتے ہیں جنہوں نے علل اعلان جہاد کیا۔ ان کی نظر میں امام ہونے کی دوسری شرط اس کا فاطمی ہونا ہے۔ فاطمی وہ ہے کہ جس کا شجرہ باپ کی طرف سے امام حسن یا امام حسین سے جا ملے، کیونکہ یہ دونوں جناب فاطمہ کی اولاد ہیں۔ دین کے بارے میں علم و معرفت اور شجاعت بھی ان کے یہاں شرائط امامت میں سے ہے۔ ناظرین، تاریخ میں زیدیہ کی مختلف شاخوں اور نظریات کی تعداد 17 تک بیان کی گئی ہے، جبکہ ان کے 3 بڑے فرقوں کو اہم جانا گیا ہے۔ یہ 3 فرقے سلیمانیہ، صالحیہ اور جارودیہ ہیں۔
پھر ان 3 شاخوں سے آگے کئی شاخیں وجود میں آئیں، جن میں قاسمیہ، ہادویہ، ناصریہ، صباحیہ، عقبیہ، نعیمیہ اور یعقوبیہ وغیرہ ہیں۔ شہرستانی لکھتے ہیں کہ زیدیہ اصول دین میں معتزلہ کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر فروعات میں حضرت ابو حنیفہ کی، اور کچھ فروعات میں شافعی اور شیعہ کی تقلید کرتے ہیں۔ مورخ بغدادی کے مطابق زیدیہ کے تینوں فرقے خوارج کی طرح معتقد ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ آتش جہنم میں رہے گا۔ زیدیہ کی قدیم ترین فقہی کتابیں مجموع الحدیث اور مجموع الفقہ ہیں۔ ان دونوں مجموعوں کو ملا کر مجموعی طور پر مجموع الکبیر کہا جاتا ہے۔ یہ اذان میں حیا علی خیر العمل کہتے ہیں، جوتوں پر مسح کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، متاع پر اعتقاد نہیں رکھتے اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھا لیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی از منکر کو واجب سمجھتے ہیں، اور اس عقیدے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جس سرزمین میں گناہ کی نمائش ہوتی ہو اور علل اعلان گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہو، وہاں سے ہجرت کرنا اور ایسی سرزمین کی طرف جانا کہ جہاں گناہ نہ ہو واجب ہے۔ اسی طرح یہ فقہی احکام کے استنباط میں قیاس کو بروئے کار لاتے ہیں۔ ناظرین، زیدیہ مراکش ایران کے علاقے تبرستان، جو اب موجودہ صوبہ مازندران پر مشتمل ہے، اور یمن میں اپنی حکومتیں بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ قائم رہنے والی حکومت یمن میں قائم ہوئی، جسے سن 288 ہجری میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پڑپوتے یحییٰ بن حسین بن قاسم نے قائم کیا۔ یحییٰ کا لقب الہادی الی الحق تھا، اور یہ حکومت 1960 کی فوجی بغاوت تک قائم رہی۔ پھر 1962 میں یمن میں جمہوری حکومت تشکیل پا گئی، اور یوں یمن میں زیدی امامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ آج بھی زیدیہ کا اہم ترین مرکز اور مقام یمن ہی ہے۔ ناظرین، پاک و ہند میں موجود زیدی سادات کا فرقہ زیدیہ سے قریب کا بھی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ فرقہ زیدیہ اور اس کے پیروکار وہ لوگ تھے جنہوں نے سیاسی طور پر جناب زید شہید کا ساتھ دیا، اور پھر جناب زید کی امامت کے قائل ہوئے اور اثنا عشری شیعت سے خارج ہو گئے۔ نیز ان لوگوں نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کرنے کے لیے غیر مسالک کے نظریات کو بھی اختیار کیا، جبکہ بر صغیر پاک و ہند میں بسنے والے زیدی سادات جناب زید شہید کے بیٹے حضرت عیسیٰ موتم الاشبال کی نسل میں سے حضرت ابو الفرح واسطی کے 4 بیٹوں کی اولاد ہیں۔ ہندوستان پاکستان کے زیدی سادات 12 ائمہ طاہرین اور 14 معصومین علیہم السلام کی نہ صرف عصمت کے قائل بلکہ امامی اثنا عشری شیعت کے پیروکار ہیں۔ جس طرح نقوی، بخاری، کاظمی، رضوی اور دیگر سادات کی کچھ محدود تعداد نے دباؤ یا دیگر عوامل کے تحت مذہب اہل سنت اختیار کیا یا تقیہ میں چلے گئے، اسی طرح بر صغیر کے زیدی سادات کی ایک انتہائی محدود تعداد اہل سنت مسلک سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے آباء و اجداد تقیہ میں چلے گئے اور پھر تقیہ سے باہر نہ آ سکے۔ کچھ نا عاقبت اندیش اور کوتاہ نظر جاہل افراد زیدی سادات کو اپنے بغض باطن کے اظہار کے طور پر یمن کے زیدیہ فرقے سے تشبیہ دیتے ہیں، جو کہ سراسر جہالت اور ان کی علمی یتیمی کا ثبوت ہے۔ ناظرین، اس مضمون کی تیاری کے لیے جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہیں: بحار الانوار، عیون اخبار الرضا، ماجم رجال الحدیث، کتاب شخصیت و قیام زید بن علی، کفایت الاثر، الزیدیہ، الملل والنحل، الفرق بین الفرق، الکامل فی التاریخ، امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، ویکیپیڈیا فری انسائکلوپیڈیا اور وکی شیعہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔